बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों को वाज़े पैगाम दे दिया है कि जो लोग फ़ौज पर हमला करेंगे, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेंगे, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ इंतशारी मुहिम का हिस्सा बनेंगे या इंतशारी मुहिम चलाएंगे, उनसे कोई बात नहीं होगी, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि फ़ौज पर हमला करने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 9 मई करने वालों को सज़ाएं मिलेंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पाकिस्तान के बहुत प्रोमिनेंट किस्म के जर्नलिस्ट मौजूद थे, उसमें जो उन्होंने बातें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। उनके ऊपर मैं बात करूंगा, उन सारी चीज़ों को मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सर, अब तक कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि देखो जी, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने जा रही है फ़ौज, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात होने जा रही हैं, फ़ौज चाहती है कि जी इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो जाएं। भाई कौन से मुज़ाकरात? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी सानवी हैसियत के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के रेट को चैलेंज किया गया। 9 मई वाले दिन जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुआ, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया गया, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लोगों को सड़कों पर निकाला गया, इंतशारी टोले से कोर कमांडर हाउस पर हमला करवाया गया, क्या इस्टेब्लिशमेंट इतना कुछ होने के बाद भी अपने असूल पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? सवाल तो ये बनता है, क्यों करेगी? बात तो ये मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों करेगी। मैं उन लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो अब तक ये बात कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने पर राज़ी हो चुकी है, मुज़ाकरात करने पर तैयार हो चुकी है। भाई कौन से मुज़ाकरात करेगी इस्टेब्लिशमेंट? वो खुद कह चुके हैं, DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी खुद ये बात कर चुके हैं कि हम किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद नहीं है। 9 मई जिन्होंने किया उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उनको सज़ाएं मिलेंगी। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में रियासत को मजाक बना दिया जाए और आवाम तमाशा देखे। ऐसा तो नहीं हो सकता सर। उन्होंने जो बातें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और उन्होंने वो वीडियो भी दिखाई जिसमें कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया। और आपको याद है ना कि कोर कमांडर हाउस पर जो हमला हुआ था उसमें मैंने आपसे एक बात डिस्कस की थी कि जो उस वक्त के कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी, आई थिंक कोर कमांडर लाहौर थे, तो उनको किस तरह से उनको फारग कर दिया गया, किस बुनियाद पर किया गया, इसकी भी कुछ डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हुई हैं। और 9 मई का अगर आपने वो मेरा व्लॉग देखना हो तो आप वो मेरा व्लॉग देख सकते हैं, कोर कमांडर सलमान फयाज गनी फारग। मेरी पॉपुलर वीडियोस के अंदर वो वीडियो आ रही है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की हैं। तो ये जो आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ सर, इसमें मैं DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके कुछ मेन जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उन्होंने DGISPR ने कहा कि कोई सियासी लीडर या टोला फौज पर हमला करे, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, इससे बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। जिम्मेदारान कैफरे किरदार तक ना पहुँचें तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। फौज एजेंसियों, इनके सरबराहों के खिलाफ जहन साजी की गई, सियासी लीडरों ने चुन चुन कर एहदाफ दिए। इन वाक़यात को सबने देखा, कैमरों ने अक्स बंद किया, सच सामने आ गया तो फॉल्स फ्लैग का प्रोपेगेंडा किया गया। मज़मूम सियासी मकासद के लिए मासूम बच्चों को वर्गलाया गया। लंदन में बुलवाइयों के लिए दिन रात अदालतें लगाकर सज़ा दी गई। वाशिंगटन में कैपिटल हिल में घुसने वालों को सख्त सज़ाएं दी गईं। ये वो ममालिक हैं जिनकी मिसालें हमारी अशराफिया देते थकती नहीं। उन्होंने अशराफिया को भी सुनाया कि जो बाहर के मुल्कों की मिसालें दे रहे हैं भाई, उधर उनको सजाएं हुई हैं। आप किन मुल्कों की मिसालें दे रहे हैं? आपकी तो खुद की जो अपनी जो एलीट क्लास है, जो आज ये बड़ी जो है इमरान खान की मोहब्बत में जो गिरफ्तार है, जो लोग ये मिसालें दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मिसालें देते थकते नहीं हैं ये लोग। फिर उन्होंने कहा कि बरतानिया अमरीका में बहुत कम हुआ था कि क्या हम किसी और साने का इंतज़ार कर रहे हैं? झूठ पर झूठ, फरेब पर फरेब की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सज़ा ना दी तो मुल्क में किसी की जान, माल आबरू महफूज नहीं रहेगी। कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पर हमला करे, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, इससे बात नहीं होगी। बातचीत सियासी जमातों को ज़ेब देती है, इदारों को नहीं। 8 फरवरी के इंतखाबात, फ़ौज का किरदार सिर्फ
ماحول فراہم کرنا تھا، پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، 6 ججز کے خط کا معاملہ عدالت میں ہے، بغیر ثبوت کے الزام لگانا مناسب نہیں۔ آرٹیکل 19 آزادی اظہار رائے کی ضمانت دیتا ہے۔ آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ قوم کی اخلاقیات تباہ کر دیں۔ آئین پاکستان اور دین، ریاست اور افواج کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا، اور افواج پاکستان نے آئین پاکستان کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے۔ پاک فوج میں غد احتسابی کا شفاف عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات پر فوج نے اپنا احتساب مکمل کر لیا۔ فوج پاکستان کو سیاست میں الجھانا کسی کے حق میں نہیں۔ 9 مئی کے ملزمان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دینا پڑے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کر کے کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن وہاں بنتا ہے جہاں کوئی ابہام ہو، جہاں کوئی ابہام ہو۔ ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن۔ جوڈیشل کمیشن نے احاطہ کرے کہ 2014 میں دھرنا کیسے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بناؤ بھائی، جو جوڈیشل کمیشن کی بات کریں، پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ 2014 کے جو دھرنے تھے وہ کون کروا رہا تھا۔ بنائیں جوڈیشل کمیشن۔ 2014 میں دھرنا کیسے ہوا، پارلیمنٹ پر حملہ کیسے ہوا، IMF کو خطوط لکھے گئے تاکہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے۔ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو اس بات پر بنایا جائے کہ یہ واقعات کیسے ہو گئے، کس طرح KP کے سرکاری وسائل کے ساتھ چڑھائی کی گئی۔ 9 مئی کی حقیقت یہ ہے کہ سیاسی ٹولہ اپنی ہی فوج پر حملہ آور ہوا۔ کون لوگ تھے جو سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے؟ سیاسی ٹولے کو اتنی شے ملی کہ اس نے اپنی ہی فوج پر حملہ کر دیا۔ عوام کو بے وقوف نہ سمجھا جائے، عوام نے سیاسی انتشاری ٹولے سے خود کو الگ کیا۔ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا نہیں بلکہ عوام پاکستان کا ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا، انہوں نے کہا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں اداروں اور افواج پاکستان پر الزام لگایا جاتا ہے۔ جب ثبوت مانگتے ہیں تو وہ مزید الزامات لگاتے ہیں۔ افواج پاکستان حقیقت پر یقین رکھتی ہے۔ فیک نیوز کے اوپر وہ آئے، انہوں نے فیک نیوز کے اوپر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ فیک نیوز کا بازار گرم ہے جس پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ فیک نیوز کے حوالے سے نئے اور موجودہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ نفرت اور پروپیگنڈے کے خلاف ایکشن نہ لیا تو معاشرے کو نقصان ہوگا۔ ہمارا ہتھیار سچ ہے۔ ٹویٹر ایکس کی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایکس کی بحالی کا یہ مناسب پلیٹ فارم نہیں ہے۔ مطلب جو ٹویٹر کو پاکستان میں بند کیا گیا، اور وہ اس لیے کہ فوج کے خلاف، جو آرمی کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس قسم کا زہر اس پر اگلا جا رہا تھا، اس پر انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹویٹر ایکس کی بحالی کا یہ مناسب فورم نہیں ہے۔ عوام کو سمجھ آ رہا ہے کہ کون کیا اور کیسے اور کیوں جھوٹ بول رہا ہے، پروپیگنڈا کیسے کیا جاتا ہے، عوام کو سمجھ آ رہا ہے۔ جھوٹ فریب عوام نے تعاون کے ساتھ شکست ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ فریب کو عوام کے تعاون کے ساتھ شکست ہوگی۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ 8 فروری کو الیکشن میں ٹرن آؤٹ 47% تھا۔ 8 فروری میں 9 مئی ہونے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ فوج پاکستان میں کوئی سیاسی سوچ نہیں ہوتی۔ ہر حکومت وقت کے ساتھ افواج پاکستان کا آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہر حکومت میں وقت کے ساتھ افواج پاکستان کا آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے۔ 9 مئی سانحہ کرنے اور کروانے والوں کا کیوں احتساب نہیں ہوا؟ فوج نے اپنے اندر تو احتساب کر لیا۔ ہم حقائق پر جاتے ہیں، ہمارا سخت کڑا احتساب کا نظام ہے۔ 6 ججز کے خط کا معاملہ عدالت میں ہے، اس پر بات نہیں کروں گا۔ فوج پاکستان کو سیاست میں الجھانا کسی کے حق میں نہیں۔ 9 مئی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو اس بات پر بنایا جائے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ بڑی اچھی بات کی کہ بھائی جنہوں نے کہا نا کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اس بات پر بنائیں کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ پہلے تو اس بات پر آپ انکوائری کروا لیں، وہ بہتر ہے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ کسی کے، انہوں نے کہا کہ اس پر بات نہیں کروں گا، یہ جو ججز کے خط کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ 9 مئی کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تو آپ GH کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ یہ برائی یہاں تک کیسے پہنچی۔ فوج کا 8 فروری کا کردار سیکیورٹی فراہم کرنا تھا۔ باولپور واقعہ افسوسناک تھا۔ باولپور واقعے کے فوری بعد سیکیورٹی اور پولیس افسران نے اس معاملے کو حل کیا۔ ترقی یافتہ ممالک میں مسنگ پرسنز کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ انہوں نے مسنگ پرسنز کا بھی اس میں حوالہ دیا اس پریس کانفرنس میں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک میں مسنگ پرسنز کی تعداد لاکھوں میں ہے، ہمارے یہاں ہزاروں میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے جس میں کچھ سیاسی جماعتیں اور میڈیا کے لوگ شامل ہیں۔
اچھا، یہ تھی جی ان کی پریس کانفرنس میجر احمد شریف چودھری صاحب کی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ 9 مئی کرنے والوں کا کڑا احتساب ہوگا. ان انتشاری لوگوں سے، اس انتشاری ٹولے سے، اس انتشاری جو ہے وہ سازش کرنے والے کرداروں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی جو کہتے ہیں کہ جی آؤ بیٹھ کر آ کے مذاکرات. وہ میری پچھلے دنوں ایک بندے سے بات ہو رہی، تو وہ غیر ہمارے دوست ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ ورکر بھی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ ہر جگہ پر بیٹھ کر یہی بات کیے جی او یار دیکھو یار عمران خان نال اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرنے لگی ہے، عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرنے لگی. بھائی کس سینس میں؟ وہ سینس پریویل نہیں کر رہی. وہ کس سینس کے مطابق آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات کریں گی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی کمپرومائز کرے گی اپنے اصول پر، اپنے نظریے پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرے گی؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں نہیں کرے گی، کیونکہ سر عمران خان صاحب کے پاس پیچھے بجا کچھ نہیں. کل تو ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس پر تو انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ بھائی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم وہ جو ہے وہ کریں، مذاکرات کریں، ڈائلاگس کریں. ہم تو کلیئر کٹ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے تو کہہ دیا جو باتیں انہوں نے کی. انہوں نے فیک نیوز کے حوالے سے باتیں کی. 6 ججز کا جو معاملہ ہے، خط کا معاملہ ہے، جوڈیشل کمیشن کو جو انہوں نے جو جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے. اس پر بھی سر انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے، اس پر بات نہیں کرنا چاہتے ہم. ایک مناسب وقت آئے گا بات کریں گے، بتائیں گے. کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ دیکھو جی آئی ایس آئی کی جوڈیشل معاملات میں مداخلت، انہوں نے کہا کہ ہمیں سب پتہ ہے، ٹھیک ہے. عمران خان کی محبت کا جو ذکر کرتے ہیں، جو عمران خان کی محبت میں قصیدے پڑھتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے وارن کیا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو اس تباہی کے اوپر نہ لے کر جائیں. میں آپ کو پھر بتا دوں سر، ایٹ دی اینڈ میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا. میری کچھ طبیعت بھی ایسی ہے کہ وہ فلو کی وجہ سے اور گلا خراب ہے، اس طرح سے میں بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں. میں یہ بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان آ کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں، وہ معافی مانگیں. خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہ قوم کے سامنے آ کر معافی مانگے جنہوں نے 9 مئی کیا، اور 9 مئی کرنے والے اعتراف کریں کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں، اور وہ معافی مانگیں، نیشنل میڈیا کے سامنے آ کر کریں، ساری قوم کے سامنے آ کر معافی مانگے تو معافی ملے گی، ورنہ معافی نہیں ملنی. سر یہ لکھ لیں میری بات. جو آج یہ چاہتے ہیں نا عمران خان کو بچانے کے لیے، جو بڑے بڑے لوگ میدان میں آ گئے اور کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو بچا لیا جائے گا، کوئی فیصلہ ایسا دے دیا جائے کہ عمران خان بچ جائے. سر عمران خان کو بچاتے بچاتے اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں مارشل لا لگا دے گی. عمران خان نے نہیں بچنا، یہ بات یاد رکھ لیے گا میری. عمران خان کو بچانے والے لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آ کے خاموشی سے بیٹھ جائے گی اور ادھر سے فیصلے آ جائیں گے اور عمران خان کے فیصلے وہ جو اس کے خلاف آئے تھے وہ ریورس ہو جائیں گے. سر ڈی جی آئی ایس پی آر دی جڑی پریس کانفرنس ہے نا، اس کا مطلب کلیئر کٹ، گو وینٹ گون، عمران خان ختم شد. فرق کہ ہمیں اس طرح کا بندہ نہیں چاہیے جو ہمارے رٹ کو آ کر چیلنج کرے. بات ختم. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی ہمارے کوئی مذاکرات نہیں آپ سے، جب تک آپ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کرتے آپ فارغ ہیں ہماری طرف سے، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنے کو تیار. عمران خان کو بچانے والے سر اب جو کرنا چاہتے ہیں کریں. عمران خان فارغ ہیں، وہ پاکستان کے سیاسی نظام میں ان کی گنجائش، ان کی سیاست ختم، سارا کچھ ختم شد. اس پریس کانفرنس نے عمران خان کی سیاست کا جنازہ نکال دیا. یہ پریس کانفرنس پورے ادارے کی پریس کانفرنس ہے اور پورے ادارے کا فیصلہ ہے کہ عمران خان ختم شد. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.